बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉप रीडिंग 3M के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का नावल है कसक रहेगी, जिसकी राइटर हैं सादिया शेख। रात की तारीखें रफ्ता रफ्ता छटने लगी और सुबह के आसार नमूदार होने लगे। सूरज की किरणें हर तरफ फैल चुकी थी, मगर ज़ैनब सारी दुनिया से गाफिल गहरी नींद सो रही थी। उठो ज़ैनी, यूं ही सोती रहोगी क्या? यूनिवर्सिटी भी जाना है तुम्हें आज, वरना देर हो जाएगी। जुबैदा बेगम अपनी बेटी को उठाने में मसरूफ़ थी। ज़ैनब अपनी यूनिवर्सिटी से BSc कर रही थी। जुबैदा बेगम के उठाने पर उसने फ़ौरन उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। जाहिद साहब नाश्ते की टेबल पर पहले से ही मौजूद अखबार की सुर्खियों पर नजरें गाढ़े बैठे थे। सुबह अखबार पढ़ना इनका रोज़ का मामूल था। ज़ैनब जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। जुबैदा बेगम ने जब बेटी को देखा तो टोकने लगी, अरे नाश्ता तो आराम से कर लो लड़की, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अगर बस स्टेशन पर वक्त पर ना पहुँची तो बस निकल जाएगी। कम अज़ कम नाश्ता तो सुकून से करती जाओ। जुबैदा बेगम बेटी को जाता देखकर बोली, अम्मी यूनिवर्सिटी में कर लूँगी। ज़ैनब जाने से पहले माँ के गले लगी और दोनों को खुदा हाफिज करके निकल पड़ी। बस स्टेशन पर पहुंचकर जल्दी जल्दी बस पकड़कर यूनिवर्सिटी पहुंची। जाहिद साहब की इकलौती बहन नजमा बेगम थी। जाहिद साहब बस 2 बहन भाई थे। ज़ैनब जाहिद साहब की इकलौती बेटी थी और इकलौती होने के साथ साथ लाडली भी थी। इसके माँ बाप ने इसकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी की थी। इसको किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। नजमा बेगम के 2 बेटे ज़ीशान और सुबहान थे। बड़े बेटे का नाम ज़ीशान ने BA किया हुआ था, जबकि छोटे बेटे सुबहान ने BSc। उनके वालिद की वफ़ात को 2 साल हो चुके थे। दोनों भाई मिलकर अपने वालिद का कारोबार संभाल रहे थे। यूनिवर्सिटी के गेट के पास निदा और फातिमा इसकी मुंतज़िर खड़ी थी। ज़ैनी के आते ही दोनों इस पर बरस पड़ी, यार ज़ैनी, हम कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अब आ रही हो। सॉरी यार, आज आँख ही लेट खुली। अगर अम्मी आज ना उठाती तो यूनी से छुट्टी हो जानी थी। अगर तुम आइंदा देर से आई तो हम तुम्हारा बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, आइंदा नहीं आऊँगी लेट। चलो अब क्लास लेने चलते हैं। ये कहकर वो तीनों क्लास के लिए निकल पड़ी। क्लास में पहुंचकर यूम्स का पहला लेक्चर था। सर क्लास में पहले ही मौजूद थे। खुशकिस्मती से वो तीनों क्लास में वक्त पर पहुंच गई थी। लेक्चर ला भी शुरू नहीं हुआ था। इनकी क्लास 3rd फ्लोर पर थी। 4 मुसलसल लेक्चर्स लेने के बाद तीनों 3rd फ्लोर से जीने उतरते हुए नीचे चली आईं। यार, मैं सोच रही हूँ चलो चलकर कुछ खा ही लेते हैं, अगले लेक्चर में थोड़ा वक्त पड़ा है। ज़ैनब ने दोनों को मशवरा दिया। अच्छा चलो ठीक है। तीनों कैफ़े की जानिब चल पड़ी। यार निदा, आज तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जबकि खुद दोनों एक टेबल पर आकर बैठ गई। निदा 3 बोतल और 3 बर्गर के साथ वापस इनके पास आई। कैफ़े से खाने पीने के बाद वो तीनों क्लास के लिए वापस 3rd फ्लोर पर आ गईं। बाकी क्लासेस लेने के बाद तीनों पार्किंग में आई ही थीं कि इनको निदा का भाई आता दिखाई दिया। अच्छा यार, मेरा भाई आ गया है, मैं चलती हूँ। निदा इनको खुदा हाफिज कहकर अपने भाई के साथ चली गई। वो दोनों भी बस स्टेशन से बस लेकर घर तक पहुँच गईं। घर पहुँचकर ज़ैनी जैसे ही सीधा अपने बेड पर आकर लेटी ही थी कि जुबैदा बेगम कमरे में आ गईं। कब आई तुम? बेटी को लेटा देखकर बोली। बस अभी अभी आई हूँ। अम्मी, अच्छा सा मुँह हाथ धोकर बाहर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जुबैदा बेगम इसे हिदायत देती हुई बाहर आ गईं। थोड़ी देर बाद वो मुँह हाथ धोकर बाहर आई तो जुबैदा बेगम टेबल पर खाना लगा चुकी थी। और बेटा, आकर खाना खा लो। ज़ैनब खाने के लिए आकर बैठ गई। खाने से फारिग होकर वो बर्तन समेटकर सीधा अपने कमरे में आ गई।
تھوڑا آرام کے بعد اسائنمنٹ بنانی تھی۔ اسائنمنٹ کے لیے اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ ان سب سے پہلے اس نے اپنا ای میل چیک کرنے کے لیے اپنا آئی ڈی کھولا۔ ای میل چیک کرنا اس کے روز کا معمول تھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں اپنے بیڈ پر بیٹھی ای میل چیک کر رہی تھی کہ ایک ای میل پر اس کی نظر آ کر ٹھہر گئی۔ سلام دعا کے ساتھ حال احوال بھی پوچھا گیا تھا۔ اس کے ان باکس میں یہ واحد ایسی ای میل تھی جو بغیر نام کے تھی۔ پہلی دفعہ اسے بغیر نام کے کوئی ای میل موصول ہوئی تھی۔ زینب تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہوئی، مگر ہمت کر کے اس نے سلام کا جواب دیا اور آپ کون ہیں کا میسج چھوڑ دیا، اور پھر 61 اسائنمنٹ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اسائنمنٹ بنانے کے دوران اس کا دل و دماغ اسی ای میل پر اٹکا ہوا تھا۔ شام تک اس نے اسائنمنٹ مکمل کر لی اور لان میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں زبیدہ بیگم اور زاہد صاحب بیٹھے تھے۔ دونوں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ارے آ گئی تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ زبیدہ بیگم آتے ہی اس سے سوال کرنے لگی۔ جی امی، زینب نے جواب دیا۔ زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ دراصل بیٹا تم امی سے کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جی ابو بولیں، زینب نے جواب دیا۔ تمہاری پھپھو اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ تمہاری پھپھو کا گھر ہے اور وہاں تم خوش رہو گی۔ ہاں بیٹا، تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ذیشان نوکری بھی اچھی کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے، اور نجمہ بتا رہی تھی کہ وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ لوگوں کی مرضی، زینب نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں کل نجمہ سے بات کر لوں گا، اسے بتا دوں گا کہ ہم راضی ہیں اس رشتے سے۔ زاہد صاحب نے بیگم کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ رات کی تاریکی چھا گئی۔ رات کا کھانا کھا کر زینب سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون گہری نیند میں سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی۔ ندا اور فاطمہ پہلے ہی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ زینب کی نظر جب ان پر پڑی تو وہ سیدھا ان کے پاس آ گئی۔ ان کو دیکھ کر وہ دونوں بھی کلاس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آج مسلسل 5 لیکچرز کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح گراؤنڈ میں آ گئی۔ یار آج تو میں کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہوں، فاطمہ اپنا رجسٹر کھولتے ہوئے بولی۔ صحیح کہا، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، بے حال ہو گئی۔ آج کا دن ہی تھکا دینے والا تھا۔ ندا اس کی حمایت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے تم لوگوں کو کچھ بتانا تھا۔ اب اس بار ان دونوں کی نظریں زینب پر تھی۔ امی اور ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ۔ تم لوگوں کو میں نے بتایا تھا نا ذیشان کے بارے میں، اسی کے ساتھ۔ ارے واہ، اور یہ تو گڈ نیوز تم ہمیں اب سنا رہی ہو؟ نہیں سنا سکتی پہلے کیا؟ ندا نے تھوڑا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ابھی کل ہی تو کیا ہے، زینب نے جواب دیا۔ زینب کو بات کرتے ہوئے کل والی ای میل کا اچانک خیال آ گیا۔ میں نے تم لوگوں کو بتانا تھا کہ کل شام کو مجھے ایک ای میل آئی تھی بغیر نام کے، نہ جانے کس کی میل تھی۔ اچھا ایسا کیا تھا اس میل میں؟ ندا نے تجسس سے پوچھا۔ یار کچھ خاص نہیں، بس سلام دعا اور حال احوال پوچھا تھا، زینب نے جواب دیا۔ اس بار فاطمہ بولی۔ یار یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لڑکا ہو تمہارے کزن سے زیادہ ہینڈسم۔ فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ندا نے بھی فاطمہ کی حمایت کی۔ یار یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ زینب نے جواب دیا۔ اس سے دوستی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر تمہیں آفر بھی کرے تو تم قبول کر لینا، فاطمہ نے اسے مشورہ دیا۔ ان کی باتیں سن کر زینی سوچ میں پڑ گئی۔ باقی تمام لیکچرز لینے کے بعد وہ واپس گھر آئی۔
اس کا دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا۔ ندا اور فاطمہ کی باتیں اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ غائب دماغی سے کھانا کھانے کے لیے میز پر آ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے زینی، کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ زینب نے جب بیٹی کو سوچوں میں گم دیکھا تو پوچھنے لگی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہمارے پیپرز بھی ہونے والے ہیں، اسی کے بارے میں تھوڑی پریشان ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نا زینی؟ زبیدہ بیگم نے جیسے تصدیق چاہی۔ جی جی امی۔ زینی نے ان کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی۔ کھانا کھا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور پھر سے وہ اپنا ای میل آئی ڈی چیک کرنے لگی۔ دوسری جانب سے اسے اسی غیر متعلقہ آئی ڈی سے جواب موصول ہوا۔ میں جہاں زیب ہوں، زینب نے سوال کیا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ جہاں زیب نے جواب دیا۔ جانتا تو نہیں ہوں مگر جان ضرور جاؤں گا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ جہاں زیب نے اسے دوستی کی پیشکش بھی کی، جسے زینب نے بآسانی قبول کر لیا۔ اچانک زینب کو اس کی امی کی بلانے کی آوازیں سنائی دی۔ اچھا امی، آتی ہوں، کہہ کر وہ لیپ ٹاپ بند کیا اور باہر کی جانب آ گئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ اس کا کمرہ تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی دائیں طرف ٹی وی لاؤنج تھا اور اس کے سامنے زبیدہ بیگم اور زاہد صاحب کا مشترکہ کمرہ تھا۔ وہ چلتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئی۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، میں نے ہی تمہاری امی سے تمہیں بلوانے کو کہا ہے، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ دراصل میں نے اور تمہاری امی نے تمہاری پھپھو سے بات کر لی ہے اور کل تمہاری پھپھو منگنی کی چھوٹی سی رسم سادگی سے کرنا چاہ رہی ہیں، تو کل شام بیٹا تم تیار رہنا۔ ہاں، مگر وہ شادی دھوم دھام سے کریں گی۔ زینب سوچ میں پڑ گئی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے پاس اقرار کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ابو، کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زینب کی امی اس کے کمرے میں آ گئی۔ امی، اتنی جلدی منگنی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر سے ہماری تیاری بھی کوئی نہیں۔ زینب زبیدہ بیگم کو آتا دیکھ کر بولی۔ بیٹا ہم نے نہیں، تمہاری پھپھو نے رکھی ہے، اور تیاری کی کیا ضرورت؟ تمہارے پاس اتنے ڈریسز تو ہیں، ان میں سے ہی کوئی پہن لینا۔ اچھا پہن لوں گی۔ رات ہوئی تو وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر یونیورسٹی پہنچی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ دونوں تمام لیکچرز لینے کے بعد گراؤنڈ میں آ گئیں۔ یار فاطمہ آج کدھر ہے، آئی نہیں؟ زینب نے سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گئی، آج وہ چھٹی پر ہے، آنٹی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، تبھی وہ نہیں آئی۔ اوہ، کیا ہوا آنٹی کو؟ زینب نے افسوس کا اظہار کیا۔ یار ان کا بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا، ندا نے اسے بتایا۔ اچھا، میں گھر پہنچ کر آنٹی کی طبیعت کا پوچھ لوں گی۔ ہاں یار، کیا بنا اس آئی ڈی کا جس کے بارے میں تم کل بتا رہی تھی؟ ندا کو جیسے اچانک یہ بات یاد آئی۔ کیا بننا، وہ لڑکا ہے، جہاں زیب نام ہے اس کا، اور وہ مجھے دوستی کی آفر بھی کر رہا ہے۔ تو تم نے کیا کہا؟ ندا کو جیسے تجسس ہوا، کیا کہتی؟ میں نے ہاں کر دی، زینب نے جواب دیا۔ بہت اچھا کیا۔ اس بار ندا نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور آج میری منگنی بھی ہے۔ زینب نے ندا کو اپنی منگنی کی اطلاع دی۔ اوہو، تو تم یہ کہہ کر انکار کر دو کہ مجھے ابھی منگنی نہیں کرنی، ندا نے اسے مشورہ دیا۔ یار ندا، پھپھو نے یہ منگنی طے کی ہے، امی ابو نہیں، زینب نے بتایا۔ چلو کوئی نہیں، منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے۔ اس بار ندا نے اپنا خیال ظاہر کیا، جبکہ زینب سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا چلو، میرا بھائی بھی آنے والا ہے۔ دونوں اٹھ کر پارکنگ والی سائڈ میں آ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ندا کا بھائی آتا دکھائی دیا۔ پھر دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب چل پڑیں۔ گھر پہنچ کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب آئی۔
زینب نے فاطمہ کی امی کی طبیعت پوچھنے کے لیے فاطمہ کو فون ملایا۔ دوسری جانب فاطمہ نے فون اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد اس کی امی کا حال چال پوچھا۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر زینب نے فون رکھ دیا۔ فون بند کرنے کے بعد زینب منہ ہاتھ دھو کر نیچے ڈائننگ روم میں آئی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور اپنی آئی ڈی کھول کر دیکھا تو ان باکس میں جہاں زیب کا میسج موجود تھا۔ جب میسج کھولا تو اس میں ہائی کے میسج کے ساتھ جہاں زیب کی ایک عدد تصویر تھی۔ گوری رنگت، چمکدار آنکھیں، چہرے پر ہلکی پھلکی داڑھی، تیکھے نقوش والا شخص اس کے دل کو بھا رہا تھا۔ زینب نے جلدی سے اس کی تصویر کو لیپ ٹاپ سے اپنے فون میں محفوظ کر لیا۔ اچانک اسے سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کی امی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کے کمرے تک آئی۔ زینی بیٹا، آج تمہاری پھپھو اور ذیشان ہمارے گھر آ رہے ہیں تمہاری منگنی کے سلسلے میں، تو تم شام تک تیار رہنا اور تم اپنے کپڑے ابھی سے پریس کر لو۔ زبیدہ بیگم اسے ہدایت دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ زینب بیڈ سے اٹھی، شام کے لیے کپڑے نکال کے پریس کر کے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کب لگی اسے خود خبر نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ چند گھنٹوں بعد زبیدہ بیگم اسے اٹھانے آ گئی۔ اٹھو زینی، نیچے تمہاری پھپھو آئی ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ زبیدہ بیگم اسے ہدایت دینے لگی۔ کب آئیں پھپھو؟ زینب نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ بس ابھی ابھی آئی ہیں، زبیدہ بیگم نے اسے بتا کر نیچے چلی گئی۔ زینی فوراً بیڈ سے اٹھی اور شاور لے کر چینج کر کے باتھ روم سے باہر آئی۔ جلدی جلدی تیار ہوئی، میک اپ کے نام پر کاجل، مسکارا اور لپسٹک لگائی اور اپنے تراشے ہوئے بالوں کو کھلا چھوڑ کر نیچے چلی آئی۔ نیچے آ کر اس نے اپنی پھپھو کو سلام کیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری بیٹی کیسی ہے؟ نجمہ بیگم نے بھی اس سے اس کا حال چال پوچھا۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ نجمہ، ذیشان بیٹا تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ زاہد صاحب نے بہن سے سوال کیا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کے شوہر نذیر کی وفات کے بعد سارا بزنس ذیشان اور سبحان نے ہی سنبھال رہے ہیں۔ بس بزنس میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ ان کے پاس تو فرصت ہی نہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک آنا بھی آسان نہیں، مگر بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، ذیشان 2-3 دن میں چکر لگائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے نجمہ، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب اسے وقت ملے تو چکر لگا لے، یہ بھی اسی کا اپنا گھر ہے، زاہد صاحب نے اپنی بہن سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زینب کچن میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ زبیدہ بیگم کے ساتھ ٹرے جو کھانے پینے کے لوازمات سے بھرے ہوئے تھے لے کر آئی۔ بھابھی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ نجمہ بیگم ٹرے بھرا دیکھ کر بولی۔ اتنے دنوں بعد تو تم آ رہی ہو، ہم مہمان نوازی بھی نہ کریں؟ اب ارے لو نا تم، زبیدہ اتنے پیار سے تمہارے لیے لائی ہے، زاہد صاحب نے نجمہ سے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، میں جس کام کے لیے آئی ہوں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ ساتھ نجمہ بیگم نے ساتھ ہی اپنے بیگ سے انگوٹھی نکالی اور زینب کی انگلی میں پہنا دی۔ آج سے زینی ہماری امانت ہے بھائی صاحب، اور بھابھی زینب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں مگر تم نے اور ذیشان نے میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے، زاہد صاحب نے بہن سے کہا۔ جی ضرور، آپ فکر ہی نہ کریں، یہ بھی میری ہی بیٹی ہے، نجمہ نے بھائی سے کہا۔ پھر کھانے پینے اور گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اچھا نجمہ، ایسا کرو تم تھوڑے دن ہمارے پاس یہیں ٹھہر جاؤ، زاہد صاحب نے بہن کو مشورہ دیا۔ نہیں بھائی صاحب، میں زیادہ دن نہیں ٹھہروں گی، کل شام چلی جاؤں گی، ویسے بھی شادی کی تیاریاں بھی تو شروع کرنی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم بھی مستقل اسلام آباد ہی آ جائیں۔ ارے یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، زاہد صاحب نے جیسے خوشی سے
निहाल हो गए। अच्छा चलो, तुम दूर से आ रही हो, अब थोड़ा आराम कर लो। जुबैदा बेगम नजमा को इसका कमरा दिखा दो। जाहिद साहब बेगम को हिदायत देते हुए बोले। जुबैदा बेगम नजमा को उनके कमरे तक छोड़कर वापस आ गई। ज़ैनब भी अपने कमरे में चली गई। उसे कल के नोट्स का ख्याल आ गया। वो जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई। शाम तक ज़ैनब नोट्स बनाकर फारिग हो गई। फिर नीचे टीवी लॉन्च की तरफ चली आई। वहाँ किसी को ना पाकर सीधा बाहर लॉन में आ गई, जहाँ जाहिद साहब, जुबैदा बेगम और नजमा बैठे चाय पीने में मसरूफ़ थे। अरे तुम आ गई। जुबैदा बेगम इसे आता देखकर बोली। जी जी कहकर वो उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। चाय लो ना। तुम भी बेटा, नजमा ने इससे चाय का पूछा। फिर बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। रात का खाना खाकर ज़ैनब सीधा अपने कमरे में आकर गहरी नींद सो गई। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची। निदा और फातिमा गेट पर इसका इंतज़ार कर रही थी। उसके यूनिवर्सिटी पहुंचने पर तीनों क्लास के लिए चल पड़ी। 4 लेक्चर्स लेने के बाद वो ग्राउंड में आकर बैठ गई और बातों में मसरूफ़ हो गई। यार, मैंने तुम लोगों को एक चीज़ दिखानी है। निदा और फातिमा दोनों की नज़रें अब ज़ैनब पर जमी हुई थीं। ज़ैनब ने अपने बैग से फ़ोन निकाला और गैलरी खोलकर जहाज़ेब की पिक निकालकर अपना फ़ोन इनके सामने किया। ये कौन है? निदा के मुंह से बेइख्तियार निकला। ये जहाज़ेब है। उसने अपनी पिक कल ही मुझे भेजी है। वैसे तुम लोगों ने गलत नहीं कहा था, जहाज़ेब वाकई हैंडसम है। ओए ओए होए, लगता है तुम इसे वाकई पसंद करने लगी हो, फातिमा ने कहा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई और तुम हमें अब बता रही हो। निदा ने भी फातिमा की हमायत की। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़ैनब को कुछ समझ नहीं आया। वो एकदम कन्फ्यूज हो गई। जो भी हो, हम तो तुम्हारी दोस्तें हैं और तुम्हें अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छा चलो, अगली क्लासेस का टाइम हो गया है। चलो क्लास के लिए चलते हैं। ये कहकर निदा उठ खड़ी हुई। तीनों फिर क्लास के लिए निकल पड़ी। बाकी तमाम क्लासेस लेने के बाद वो अपने अपने घरों की जानिब चल पड़ी। घर पर पहुंचकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई। मुंह हाथ धोकर सीधा नीचे चली आई। आ गई मेरी बेटी, आओ अपनी फुप्पो के पास आकर बैठो, नजमा इसे आता देखकर बोली। ज़ैनब अपनी फुप्पो के पास आकर बैठ गई। मैं खाना लगाती हूँ, ये कहकर जुबैदा बेगम उठकर किचन में आ गई। खाना लगने पर नजमा और ज़ैनब भी खाने की मेज़ पर आकर बैठ गईं। खाना खाकर ज़ैनब थोड़ी देर तक आने का कहकर अपने कमरे में आ गई। उसने जल्दी जल्दी लैपटॉप ऑन करके अपनी आईडी खोलकर बॉक्स चेक किया, जहाँ ज़ेब का मैसेज मौजूद था, जो 1 घंटा पहले ऑनलाइन था। उसने अपनी तस्वीरों का पूछा था, तुम्हें मेरी तस्वीर कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी, ज़ैनब ने मैसेज छोड़ दिया। 10 मिनट उसका इंतज़ार करने के बाद अपना लैपटॉप बंद कर दिया और फिर यूनिवर्सिटी के काम करने लगी। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके नीचे बाहर लॉन में आ गई, जहाँ जुबैदा बेगम और नजमा बेगम पहले ही से मौजूद थीं। ज़ैनब ने इनके पास आकर बैठ गई और फिर बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद बाहर से जाहिद साहब आते दिखाई दिए। इन लोगों को बाहर बैठा देखकर इनके पास आकर बैठ गए। खाना लगा दूं आपके लिए? जुबैदा बेगम ने शौहर से सवाल किया। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ आज, एक दोस्त के साथ। अभी मैं थोड़ी वक्त अपनी बहन के साथ गुजारना चाहता हूँ, फिर ये चली जाएगी, जाहिद साहब ने जवाब दिया। जाहिद साहब भी इनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। फिर नजमा जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ, जाहिद साहब ने बहन से कहा। अच्छा जुबैदा भाभी, मैं चलती हूँ और मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया।
ارے یہ تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے، پھر مہمان نوازی کیسی؟ زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ نجمہ آگے بڑھ کر پہلے زبیدہ بیگم کے پھر زینب کے گلے لگی۔ بھابھی، ذیشان 2-3 دن تک آپ لوگوں کی طرف چکر لگائے گا۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ زاہد صاحب کے ساتھ باہر کی جانب چل پڑی۔ جو ہی رات کی تاریکی پھیلی، زاہد صاحب بھی گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کا کھانا کھا کر زاہد صاحب زبیدہ بیگم کو چائے کا کہہ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے۔ زینب بھی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ آن کیا اور پھر سے اپنا ای میل آئی ڈی کھول کر چیک کیا۔ جہاں زیب اس وقت آن لائن تھا اور اس کا میسج پڑھ چکا تھا۔ اسے آن لائن دیکھ کر جہاں زیب نے میسج کیا، تم نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، اپنے بارے میں بتاؤ کیا کرتی ہو؟ میں یونی جاتی ہوں، BSc کر رہی ہوں۔ چند دنوں بعد میرے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں۔ اس کا میسج پڑھ کر زینب نے جواب دیا۔ گڈ، اچھی سی تیاری کرنا، زینب نے جواب دیا۔ ساتھ ہی اپنے بارے میں بھی اسے بتایا۔ اچھا چلو، میں اپنے بارے میں بھی تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ میں یونی سے MB کیا ہے، اب جاب کی تلاش میں ہوں، بس دعا کرنا مل جائے۔ ہاں انشاءاللہ مل جائے گی، زینب نے اسے تسلی دی۔ پھر ان کی گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد زینب سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جہاں زیب کی گفتگو اس کے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ کیا واقعی جہاں زیب کو پسند کرنے لگی تھی؟ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھ کب لگی، وہ اس سے بے خبر تھی۔ صبح جلدی جلدی وہ تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچی، جبکہ ندا پہلے سے ہی کھڑی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد انہیں فاطمہ آتی دکھائی دی۔ پھر تینوں کلاس کی جانب چل پڑی۔ کلاس میں پہنچ کر سر سمیر کو نوٹس جمع کروائے۔ اس کے بعد باقی کلاسز لینے کے بعد وہ گراؤنڈ میں آ گئی۔ گراؤنڈ میں پہنچ کر ان کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ کیسی چل رہی ہے تمہارا اور زینب کی زندگی کی کہانی؟ ندا نے فاطمہ کو آنکھ مار کر زینب کی طرف دیکھا۔ بس ٹھیک، زینب نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے یا؟ ندا نے یا پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ یار اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، زینب نے جواب دیا۔ اوئے ہوئے، فاطمہ اور ندا کی نگاہیں ایک دوسرے پر مرکوز تھیں۔ یار زینی، میری مانو تو تم اس سے اظہار محبت کر دو، فاطمہ نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں یار، زینب نے جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ تم لوگوں کی دوستی کو 1-1.5 ماہ تو گزر گئے، اظہار محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو میں یہی کرتی۔ ندا نے بھی فاطمہ کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ زینب ان کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ یار چلو، اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، فاطمہ نے ان سے کہا۔ وہ دونوں بھی کلاس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگلے تمام لیکچرز لینے کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے گھر کی جانب چل پڑیں۔ گھر پہنچ کر منہ ہاتھ دھو کر زینب سیدھا نیچے چلی آئی اور کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم بیٹی کے لیے کھانا لگانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، بیڈ پر لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف جہاں زیب کو آن لائن پا کر اس نے ہائی کا میسج کیا۔ 2 منٹ بعد ہی جہاں زیب کا بھی رپلائی آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ معمول کی گفتگو اور ان کی دوستی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں زینب نے شہریار کا نمبر بھی حاصل کر لیا۔ پھر زینب نے لیپ ٹاپ آف کر کے جہاں زیب کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کر لیا۔ کل اسے یونیورسٹی سے چھٹی تھی، لہٰذا پرسوں کے لیے اپنی اسائنمنٹ بنانے میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں اپنا کام کر کے نیچے لان میں آ گئی، جہاں زبیدہ بیگم اور زاہد صاحب موجود تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج رات ذیشان آ رہا ہے، زاہد صاحب نے بیوی اور بیٹی کو آگاہ کیا۔ نجمہ کا فون آیا تھا۔ ارے یہ تو اچھی خبر ہے، زبیدہ بیگم یہ خبر سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔
خیر سے زینی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہیں جیسے تسلی ہوئی۔ زینی بیٹا تمہارے امتحان کب ہو رہے ہیں؟ زاہد صاحب نے اس بار بیٹی سے مخاطب ہوئے۔ بس ابو تھوڑے دن تک۔ زبیدہ بیگم جیسے ہی زینی کے امتحان ختم ہوں گے ہم اس کی اور ذیشان کی دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ نہیں ابو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، زینب ایک دم بولی۔ کیوں بیٹا، پہلے تو تم نے اس رشتے کے لیے حامی بڑھی تھی۔ زبیدہ بیگم نے کہا۔ ہاں مگر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ امی زینی تم تو جانتی ہو بیٹا، تمہارے ماں باپ اب جوان نہیں رہے، اور ویسے بھی ہماری زندگی کا اب کیا بھروسہ۔ ہم ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ زینب سوچ میں پڑ گئی کہ وہ زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم کو کس طرح منائے۔ زینب غائب دماغی سے اپنے کمرے کی طرف آئی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ یکدم میسج ٹیون نے توڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون پکڑا۔ اسکرین پر جہاں زیب کا نمبر جگمگا رہا تھا، اس نے میسج کھولا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ زینب نے اس کا میسج پڑھ کے رپلائی کیا۔ کچھ نہیں۔ ان کی باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ زینب نے ہمت کر کے ذیشان کو اپنی دل کی بات بتا دی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد زینب نیچے چلی آئی۔ رات کو ذیشان کے آنے کی خوشی میں زبیدہ بیگم کچن میں خاص قسم کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اچھا ہوا زینی تم آ گئی بیٹا، میرا ہاتھ ہی بٹا دو، تقریباً سارا کام تو ہو گیا، تم ذرا میٹھے میں کچھ بنا دو۔ اچھا ٹھیک ہے امی، کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کو کچن میں کچھ آوازیں سنائی دی۔ زاہد صاحب کسی کو اندر آنے کا کہہ رہے تھے۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، بڑے دنوں بعد آ رہے ہو۔ ارے زینی لگتا ہے ذیشان آ گیا بیٹا، تم ایسا کرو چائے بنا لو، ساتھ کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کر لو۔ زبیدہ بیگم اسے ہدایت دیتی ہوئی باہر کی جانب چل پڑی۔ زینب چائے بنا کر فارغ ہو 10 منٹ بعد چائے اور دیگر کھانے پینے کے لوازمات ٹرالی میں رکھ کر ٹرالی گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب آ گئی۔ لو زینی آ گئی، زاہد صاحب اسے آتا دیکھ کر بولے، جبکہ ذیشان کی نظریں مسلسل زینب پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ زبیدہ بیگم اٹھ کر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ذیشان کو پیش کرنے لگی، جبکہ زینی سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اور بیٹا تمہارا بزنس کیسے چل رہا ہے؟ زاہد صاحب نے گفتگو کا آغاز جاری رکھا۔ جی ماموں ٹھیک چل رہا ہے، بیٹا کبھی اپنے ماموں کے گھر چکر لگا لیا کرو۔ زاہد صاحب نے اس بار بھانجے سے شکوہ کیا۔ ماموں جان آپ تو جانتے ہیں ابو کے جانے کے بعد سارا بزنس میں اور سبحان ہی سنبھال رہے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا بھی آسان نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی اسلام آباد ہی شفٹ ہو جائیں۔ چائے وغیرہ پیش کرنے کے بعد وہ زینب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں یہ فیصلہ تو اچھا ہے، پھر تم لوگ کب شفٹ ہو رہے ہو؟ زاہد صاحب بولے، انشاءاللہ بہت جلد۔ اور مومانی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس بار ذیشان زبیدہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے۔ باتوں کے دوران ذیشان وقفے وقفے سے ذیشان کی نظریں زینی پر آ کر رک رہی تھیں۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اذان کی آواز سن کر زاہد صاحب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز کا کہہ کر وہ باہر کی جانب چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی فون سن کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر زبیدہ بیگم بھی فون سننے کے لیے چلی گئی۔ ذیشان نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی ہو زینی؟ جی ٹھیک ہوں۔ پھپھو کیسی ہیں؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ مجھ سے میرا حال نہیں پوچھو گی؟ ذیشان نے جواب دیا۔ آپ خود ہی بتا دیں، اس بار زینی نے جواب دیا۔ ہاں 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 اچھا میں ہی بتا دیتا ہوں، خود میں بھی ٹھیک ہوں۔ زینی میں کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں تم سے بات کروں۔ جانتی ہو زینی، میں نے ہی امی سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے تمہارے اور میرے رشتے کی بات کریں۔ مجھے امید تھی کہ ماموں جان مان بھی جائیں گے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں جسے پسند کرتا ہوں وہ میری بیوی بننے جا رہی ہے۔ تم میری پہلی اور آخری خواہش ہو۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم میری زندگی میں آ کر
میری زندگی کو خوشگوار بنا دو گی۔ زینب کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے، چنانچہ جو اس کے دل میں تھا کہہ دیا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی فی الحال۔ مگر کیوں زینی؟ ذیشان نے جواب دیا، ابھی کسی سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ اچانک انہیں زبیدہ بیگم آتی دکھائی دی۔ انہیں ایک دم سے خاموش ہونا پڑا۔ ارے تم لوگ ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئے؟ زبیدہ بیگم نے انہیں خاموش دیکھ کر کہا، نہیں ممانی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہارے پیپرز کب ہو رہے ہیں زینی؟ ذیشان نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ یہی بس تھوڑے دنوں تک، زینی نے جواب دیا۔ اس کے بعد تم فری ہو جاؤ گی نا؟ ذیشان نے اس سے پوچھا۔ جی، زینب نے جواب دیا۔ بیٹا، تمہارے ماموں اور میں نے سوچا ہے کہ ہم تم دونوں کی جلد از جلد شادی کر دیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ تم ہماری زینی کا بہت خیال رکھو گے۔ جی ممانی جان، بس آپ بے فکر ہو جائیں، ذیشان نے جیسے ان کو یقین دلایا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد انہیں زاہد صاحب آتے دکھائی دیے۔ وہ دوبارہ سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر زینی اور زبیدہ بیگم رات کے کھانے کے لیے کچن کی طرف آ گئی۔ چند منٹ بعد کھانا کھا کر سب فارغ ہو گئے۔ بیٹا، میرا خیال ہے تم آج یہیں ٹھہرو گے، زاہد صاحب نے ذیشان سے کہا۔ جی جی ماموں جان، پرسوں شام تک میں آپ لوگوں کے پاس ہی رہوں گا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، زاہد صاحب نے جواب دیا اور ساتھ ہی زبیدہ بیگم کو ہدایت دی کہ زبیدہ بیگم ذیشان کو کمرہ دکھاؤ، ویسے بھی یہ تھک گیا ہوگا، اب ذرا آرام کر لے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دکھا دیتی ہوں، آؤ بیٹا۔ یہ کہہ کر ذیشان کو لے کر کمرہ دکھانے اوپر والے پورشن کی جانب چل پڑی۔ رات کا کھانا کھا کر زینب بھی اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ذیشان کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، مگر اس نے سب باتوں کو جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ شاور لے کر نیچے چلی آئی۔ کچن میں زبیدہ بیگم پہلے ہی سے موجود تھی۔ وہ بھی سیدھا کچن کی طرف آ گئیں۔ تم آ گئی؟ اسے آتا دیکھ کر بولی۔ زینب بھی اپنی امی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ ارے زبیدہ بیگم، ناشتہ تو دے دو۔ تبھی ان دونوں کو باہر سے آواز سنائی دی۔ ہاں ہاں بس بن گیا ہے، لا رہی ہوں، زبیدہ بیگم نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ زبیدہ بیگم اور زینی دونوں کچن سے باہر آ گئیں۔ زاہد صاحب، میں ذرا ذیشان کو بلا کر لاتی ہوں، آپ لوگ تو ناشتہ کریں۔ زبیدہ بیگم ذیشان کو بلانے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زبیدہ بیگم، اسے تھوڑی دیر اور سو لینے دو، پتہ نہیں وہ رات کو ٹھیک سے سویا بھی ہوگا یا نہیں، زاہد صاحب نے زبیدہ بیگم کو تاکید کی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ واپس آ کر بیٹھ گئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اور برتن دھو کر زینب سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میسیجز وغیرہ چیک کرنے کے لیے فون اٹھایا تو جہاں زیب کا گڈ مارننگ کا اسے میسیج موصول ہوا۔ زینب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انکار کی کیا وجہ ڈھونڈے۔ جہاں زیب اسے دن بدن اچھا لگنے لگا تھا اور اس کی باتیں اس کے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی، جبکہ ذیشان کی باتوں نے اس پر اتنا اثر نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان بھی نیچے آ گیا۔ ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اوپر کمرے میں آ گیا۔ زبیدہ بیگم اور زینب بھی باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زاہد صاحب باہر سے آتے دکھائی دیے۔ وہ بھی ان کو بیٹھا دیکھ کر پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ارے زبیدہ بیگم، ذیشان کدھر ہے؟ وہ نیچے نہیں آیا کیا؟ زاہد صاحب نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ ناشتہ کر کے وہ واپس سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا۔ اچھا چلو، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ذیشان تھوڑی دیر بعد نیچے چلا آیا۔ پھر زبیدہ بیگم اور زینب دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ زاہد صاحب اور ذیشان باہر لان میں باتوں میں مصروف تھے۔ کھانا بننے کے بعد زبیدہ بیگم نے کھانے کے لیے ان لوگوں کو بھی اندر بلا لیا۔ کھانا کھا کے فارغ ہو لینے کے بعد زینب اور زبیدہ بیگم نے برتن اٹھائے اور کچن کی جانب چل پڑیں۔ تھوڑی ہی دیر میں برتن بھی دھل چکے تھے۔ زبیدہ بیگم اسے چائے کا کہہ کر خود لانج کی طرف آ گئی، جہاں
زاہد صاحب بیٹھے تھے۔ زینب ان کے لیے چائے لے کر لانج میں آ گئی۔ 5 منٹ بعد ذیشان بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ بیٹا تم کہیں جا رہے ہو؟ زاہد صاحب نے اسے تیار دیکھ کر کہا۔ جی مامو جان، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ارادہ بن رہا ہے، ہم اسلام آباد ہی شفٹ ہو جائیں۔ کل رات میری امی سے بھی اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی اور امی کی بھی یہی خواہش ہے۔ ابو کی جاب کی وجہ سے ہمیں کراچی شفٹ ہونا پڑا۔ انہوں نے مجھے گھر ڈھونڈنے کا مشورہ دیا ہے۔ اگر گھر ملتا ہے تو ہم اسلام آباد ہی واپس شفٹ ہو جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ مل جائے گا، اور میں ہوں نا، میں بھی نظر میں رکھوں گا، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ جی ضرور، ذیشان نے جواب دیا۔ گفتگو کے دوران ذیشان کی نگاہیں ایک دفعہ بھی زینب کی طرف نہیں اٹھی تھی، جو اسے اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ زینب کے اس رویے سے اس کو ٹھیس پہنچی تھی۔ چائے پی کر وہ باہر کی جانب نکل پڑا۔ زینب واپس کمرے میں آ گئی۔ چند دنوں میں ہی اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ پیپرز کی تیاری کے لیے کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ رات کا اندھیرا چھانے کے بعد وہ واپس لوٹا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ کمرے تک آ گیا۔ اس کے بالکل سامنے والا زینب کا کمرہ تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں زینب پر پڑ رہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایک دم زینب کی نظریں اٹھیں تو ذیشان کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ تبھی ذیشان نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان فون سے کان لگائے نیچے ٹی وی لانج میں آ گیا، جہاں زاہد صاحب نیوز چینل لگا کر بیٹھے تھے۔ مامو جان، امی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ فون ان کو تھما دیا اور خود سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو نجمہ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ بھابھی اور زینی کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں نجمہ۔ بھائی صاحب آپ کو ذیشان نے بتایا ہوگا گھر کے بارے میں کہ ہمارا ارادہ بن رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم پھر سے اسی شہر میں آپ کے پاس رہیں، میری دلی خواہش ہے یہ۔ تبھی میں نے ذیشان سے اسلام آباد میں گھر دیکھنے کا کہا۔ ان کے ابو نے تو کراچی آنے سے پہلے جس گھر میں ہم قیام پذیر تھے وہ گھر تو بیچ دیا تھا۔ ہاں نجمہ، ہم بس 2 ہی تو بہن بھائی ہیں، کتنا اچھا ہو جب دونوں بہن بھائی ایک ساتھ رہیں۔ نجمہ تم گھر کے سلسلے میں پریشان مت ہونا، میں ہوں نا، میں بھی بھرپور کوشش کروں گا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ زاہد صاحب نے بہن کو تسلی دی۔ اور نجمہ، سبحان کے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے کہ نہیں؟ زاہد صاحب نے نجمہ بیگم سے سوال کیا۔ ارے نہیں بھائی، ابھی کہاں، میں تو سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اسلام آباد شفٹ ہوں گی اس کے لیے بھی لڑکی دیکھنا شروع کر دوں گی، پھر دونوں کی شادیاں اکٹھی کر دوں گی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ اچھا بھائی صاحب، میں فون رکھتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں ضرور، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ کہہ کر زاہد صاحب نے فون واپس ذیشان کو تھما دیا۔ پھر وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ زبیدہ بیگم رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ جلدی جلدی کچن سے باہر آئیں۔ زینب کو آواز دی۔ زینی بیٹا، کھانا بن گیا ہے، تم بھی نیچے آ جاؤ۔ اچھا امی کہہ کر وہ اپنی کتابیں بند کر کے نیچے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ کھانا لینے کے بعد زاہد صاحب اور ذیشان واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔ پھر دونوں ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ سفر کے دوران ان دونوں کے درمیان خاموشی کا سلسلہ برقرار رہا۔ وہ زینب کو چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ سیدھا گراؤنڈ میں آ گئی جہاں ندا اور فاطمہ بیٹھی تھی۔ اس کے آ جانے کے بعد وہ تینوں کلاس لینے چل پڑیں۔ پیپرز قریب ہونے کی وجہ سے وہ 3 لیکچرز لینے کے بعد پیپرز کی تیاری کے سلسلے میں واپس گراؤنڈ میں آ گئی۔ چلا گیا تمہارا کزن؟ فاطمہ نے زینب سے سوال کیا۔ نہیں یار، شام تک چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، فاطمہ نے کہا۔ دونوں نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا۔ فاطمہ اور ندا کی نگاہیں ایک دوسرے کی طرف اٹھی۔ تم کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہو؟ جہاں زیب نے تو نہیں
تمہیں کچھ کہہ دیا؟ ندا کو جیسے شک سا ہوا۔ نہیں یار، زینب نے جواب دیا۔ فاطمہ نے تالی ماری جیسے اسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ اچھا ندا، میں سمجھ گئی کہ یہ کیوں اداس بیٹھی ہے۔ اچھا تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کیا؟ جہانزیب نے اپنے گھر والوں سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی؟ نہیں یار، میں نے کہا تو تھا اسے، زینب نے کہا۔ اچھا یار، تم فکر مت کرو، ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو، ٹائم نہ مل پا رہا ہو اسے، ندا نے جیسے اسے تسلی دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ندا ٹھیک کہہ رہی ہو۔ فاطمہ نے بھی ندا کی حمایت کی۔ جب تک وہ کوئی رسپانس نہ دے تب تک تم اسے فورس کرتی رہو، ندا نے اس بار حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، زینب نے جواب دیا۔ پھر وہ تینوں اپنی اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ تینوں باہر آ گئیں۔ ندا کا بھائی بھی اسے لینے آ گیا، جبکہ فاطمہ اور ندا بس میں سوار ہو کر اپنے اپنے گھروں کو آ گئی۔ گھر پہنچ کر زینب سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر نیچے آ گئی۔ زبیدہ بیگم کھانا لگانے میں مصروف ہو گئی۔ جاؤ بیٹا زینی، اپنے ابو کو بھی بلا لاؤ، زبیدہ بیگم نے بیٹی کو حکم دیا۔ امی لگتا ہے آج ابو جلدی گھر آ گئے، زینب نے کہا۔ ہاں، تمہارے آنے کے کچھ دیر بعد ہی آئے ہیں، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ لو ذیشان بھی آ گیا۔ تبھی انہیں سامنے سے ذیشان بھی آتا دکھائی دیا۔ جاؤ بیٹا بلا لاؤ، جی امی کہہ کر وہ زاہد صاحب کو بلانے چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ زینب برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے جہانزیب کو میسج کیا، تم اپنے والدین کو کب میری طرف بھیج رہے ہو؟ 5 منٹ بعد جہانزیب کا میسج آ گیا، بھیج دوں گا یار، آخر جلدی کس بات کی ہے؟ کب؟ جب میں کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی۔ زینب نے اگلا میسج کیا، اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہو؟ جہانزیب کا رپلائی آیا، تو اور کیا کروں؟ زینب نے جواب دیا۔ اب کی بار جہانزیب نے مصروفیت کا بہانہ بنایا، یار امی اور ابو آج کل مصروف ہیں، تھوڑے دن تک انتظار کر لو، بھیج دوں گا۔ اچھا اب بہانہ مت بنانا، زینب نے کہا۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ فون بند کرنے کے بعد زینب اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل و دماغ جہانزیب کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد وہ نیچے چلی آئی تو اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی جس میں ذیشان کا سامان موجود تھا، اور تھوڑی دیر تک اس نے چلے جانا تھا، سو ذیشان نے پہلے سے ہی پیکنگ کر لی ہوئی تھی۔ نیچے آئی تو زبیدہ بیگم، زاہد صاحب اور ذیشان باتوں میں مصروف تھے، وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان واپسی کے لیے اٹھا۔ اچھا مامو جان اور ممانی جان، میں چلتا ہوں، آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہاں بیٹا، تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ بیٹا تم لوگ گھر کے سلسلے میں پریشان مت ہونا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، اور اگر کوئی بندوبست ہوگا تو میں اطلاع کر دوں گا، تم لوگ شفٹ ہو جانا، زاہد صاحب نے کہا۔ جی مامو جان، بہت شکریہ آپ کا، ذیشان نے جواب دیا۔ ارے بیٹا شکریہ کیسا، تم لوگ میرے اپنے ہو تو ہو، ہاں نجمہ اور سبحان کو میرا سلام کہنا، زاہد صاحب نے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایک نظر زینب کی طرف دیکھ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد وہ کھانا کھا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی۔ پیپرز کی وجہ سے ان کا صرف ایک ہی لیکچر ہوا تھا، پھر تینوں نوٹس بورڈ دیکھنے چل پڑیں جہاں پیپرز کی ٹائمنگ اور شیڈول دیا گیا تھا۔ 3 دن بعد ان کا پیپر تھا۔ وہ تینوں سب کچھ نوٹ کرنے کے بعد واپس گراؤنڈ کی طرف آ گئیں اور اپنے کتابیں اور نوٹس کھول کر بیٹھ گئیں۔ پڑھائی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر چھٹی کے وہ تینوں باتیں کرتی پارکنگ ایریا تک پہنچ آئیں۔ ندا کا بھائی پہلے ہی سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئیں۔
گھر پہنچ کر اس نے کمرے میں اپنا بیگ رکھا اور منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی آئیں۔ زبیدہ بیگم نے اس کے لیے کھانا لگایا۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ کر کتابیں اور نوٹس کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ رات کو نیچے آئی، کھانا کھا کر واپس کمرے میں آ گئی اور پڑھائی میں اتنی مصروف تھی کہ اسے دنوں کے گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ آج اس کا پیپر تھا۔ صبح جلدی جلدی اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور نیچے ناشتے کے لیے آ گئی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد خدا حافظ کہہ کر وہ پیپر دینے کے لیے نکل پڑی۔ پیپر دے کر واپس گھر آ گئی۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگلے پیپر کی تیاری میں لگ گئی۔ اس کا سارا دن پڑھائی میں گزر گیا۔ اگلے دن وہ پیپر دے کر واپس آ گئی۔ تھوڑے دن بعد وہ پیپر دے کر فارغ ہو چکی تھی۔ اس دوران اس نے جہازیب سے 2 دفعہ رابطے کی کوشش کی تھی، مگر جہازیب کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ زینب عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے جہازیب سے رابطے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔ اگلے دن وہ صبح منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کے لیے نیچے آ گئی۔ نیچے پہنچ کر سیدھا کچن کی طرف آ گئی اور جلدی جلدی ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے زاہد صاحب کی آواز آئی، زینی بیٹا جلدی ناشتہ لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ابو جی لائی کہہ کر وہ زاہد صاحب کے لیے ناشتہ لے کر باہر آ گئی، جہاں زاہد صاحب موجود تھے۔ ناشتہ کر لینے کے بعد زاہد صاحب آفس کے لیے چل پڑے۔ زینب بھی ناشتے سے فارغ ہو کر زبیدہ بیگم کے ساتھ گھر کے کام کاج اور کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جہازیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اسے لگاتار کوشش کرتے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ جواب نہ وصول ہونے کی وجہ سے اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے پاس سوائے رونے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ رونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ جی بھر کے رونے کے تھوڑی دیر بعد وہ نیچے لان کی طرف آ گئی، جہاں زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے میری بیٹی آ گئی، اسے زاہد صاحب نے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر کہا۔ جی ابو، زینب نے جواب دیا۔ ارے زبیدہ بیگم، میں بتانا ہی بھول گیا، میں نے گھر کا بندوبست کر لیا ہے نجمہ وغیرہ کے لیے۔ گھر نہایت خوبصورت اور 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ میری اس سے بات بھی ہو گئی، وہ اب اگلے مہینے شفٹ ہونے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، چلو نجمہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، زبیدہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں نجمہ بیگم، زاہد صاحب نے جواب دیا، کل ہماری زینی کا رزلٹ بھی آ رہا ہے، چلو اللہ اچھا کرے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ بیگم زینب کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سونے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر جہازیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں سے فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن وہ ناشتے کے لیے نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس نے جلدی سے ناشتہ تیار کر کے زاہد صاحب کو ناشتہ دیا۔ ناشتہ کر لینے کے بعد وہ آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ زینب اور زبیدہ بیگم بھی ناشتے کے بعد گھر کے کام اور کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنا فون چیک کیا۔ تھوڑی دیر پہلے ندا کی اسے مس کالز آئی ہوئی تھی۔ زینب نے واپس ندا کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے ندا کی آواز سنائی دی۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد ان دونوں کے درمیان بات کا آغاز ہوا۔ یار تمہاری مجھے مس کالز آئی ہوئی تھی، زینب نے جواب دیا۔ ہاں یار، تم آج چنی ہی نہیں آئی، تمہیں رزلٹ کا بتانا تھا، ندا نے جواب دیا۔ اچھا کیا بنا پھر؟ میں پاس تو ہو گئی ہوں نا؟ زینب نے اس سے پوچھا۔ ہاں یار تمہیں مبارک ہو، تم پاس ہو چکی ہو، ندا نے جواب دیا۔ واقعی یا سچی؟ زینب نے ایسے پوچھا۔
ہاں تم تو بہت خوش قسمت ہو، اور ہمیں دیکھو، اتنا پڑھنے کے باوجود بھی 1-2 سبجیکٹ رہ گئے ہیں۔ نیتا نے جیسے افسوس کا اظہار کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم لوگ اب ٹھیک طریقے سے تیاری کر کے دیکھنا، اس بار تم لوگ ضرور پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ زینب نے اسے تسلی دی۔ ہاں ضرور، اچھا میں اب فون رکھتی ہوں، امی بلا رہی ہیں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ کہہ کر دونوں جانب سے فون رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاس ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے نیچے لان میں چلی آئی، جہاں زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم بیٹھے تھے۔ آ گیا تمہارا رزلٹ، کیا بنا بیٹا؟ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی امی، میں پاس ہو گئی ہوں، چلو شکر ہے خدا کا، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، شاباش میری بیٹی، زاہد صاحب نے اسے جواب دیا۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر زاہد صاحب اپنے معمول کے مطابق آرام کے لیے اپنے کمرے کی طرف آ گئے، جبکہ زینب اور زبیدہ بیگم ٹی وی لاؤنج کی طرف آ گئی اور ٹی وی آن کر کے اپنا من پسند پروگرام لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد واپس اپنے کمرے میں آنے کے بعد زینب نے جہازیب کو پھر سے کال ملائی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ نیچے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زینب اور زبیدہ بیگم دونوں رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ رات کا کھانا کھا کر برتن وغیرہ سمیٹ لینے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن ناشتہ کر کے دیگر کام کاج اور کھانے سے فارغ ہو کر زبیدہ بیگم اس سے اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر چل پڑی۔ خریداری کرنے کے بعد وہ دونوں واپس گھر آ گئی۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد وہ سونے کے لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ سونے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس نے جہازیب کا نمبر ٹرائی کیا، مگر اس بار اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ زینب عجیب سی بے چینی کا شکار تھی، اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اسے گہری نیند نے آ گھیرا۔ صبح اٹھ کر ناشتہ، کام کاج اور کھانے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر جائے گا، اسے اندازہ بھی نہ ہوا۔ نجمہ بیگم وغیرہ بھی کل مستقل طور پر اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے اور آج رات زاہد صاحب نے انہیں کھانے پر مدعو کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ بیگم اور زینب رات کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کچن کی طرف آ گئیں۔ ان دونوں نے رات ہونے سے پہلے پہلے تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں۔ زینی بیٹا ایسا کرو، اب ذرا میٹھے میں کچھ بنا لو، یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب آ گئی۔ جی امی، جی امی کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ میٹھی ڈش تیار کرنے کے بعد وہ کچن سے باہر آ گئی۔ رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد نجمہ بیگم اور ذیشان اور سبحان کی آمد ہوئی۔ گیٹ کی آواز سن کر زبیدہ بیگم باہر کی جانب آئیں۔ ارے تم لوگ آ گئے، زبیدہ بیگم نے انہیں گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ نجمہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سلام مومانی جان، ذیشان اور سبحان نے انہیں سلام کیا۔ تم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، نجمہ بیگم نے کہا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی۔ گلے لگنے کے بعد نجمہ بیگم انہیں اندر ڈرائنگ روم کی جانب لے کر چل پڑیں۔ تھوڑی دیر بعد زاہد صاحب بھی وہیں آ گئے۔ پھر ان دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زبیدہ بیگم اٹھ کر کچن کی طرف آ گئیں۔ 5 منٹ بعد وہ زینب کے ساتھ باہر کی جانب آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات تھے، لا کر نجمہ بیگم وغیرہ کو پیش کیا۔ پھر وہ دونوں بھی ان سب کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے واپس کچن کی طرف آ گئیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد بھی باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ نجمہ، ہمارے سبحان کے لیے بھی اب کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کرو، زاہد صاحب نے مشورہ دیا۔ جی بھائی صاحب، اب میں نے بھی یہی سوچا ہے، میں نے تو 3 ہفتے کے اندر اندر اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لینی ہے، پھر جلدی سے دونوں کی شادی کر کے بہویں لے کر آنی ہیں۔
दोनों बहुओं के आने से घर में रौनक भी हो जाएगी। भाई साहब, मैंने शिफ्ट होने से पहले ही किसी से कहा हुआ था, मेरी जानने वाली है, रिश्ते भी करवाती है। बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी बात बन जाए। नजमा बेगम ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी। जाहिद साहब ने जवाब दिया। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर नजमा बेगम चलने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा भाई साहब, हम अब चलते हैं और जल्द ही आपको सुभान के रिश्ते की भी खुशखबरी सुनाऊंगी। हाँ ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा, जाहिद साहब ने जवाब दिया। खुदा हाफिज़ कहकर नजमा बेगम अपने दोनों बेटों के साथ बाहर की जानिब चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ज़ैनब भी अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। अगले दिन वो नीचे चली आई। नाश्ता बनाने के बाद वो हमेशा की तरह काम काज और खाने की तैयारियों में लग गई। खाने से फारिग होने के बाद वो सीधा अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने नंबर चेक करने के लिए जहांज़ेब को कॉल मिलाई। खुशकिस्मती से कॉल मिल गई। उसका नंबर इस मर्तबा ऑन था। ज़ैनब ने फिर जल्दी से उसे मैसेज टाइप करके भेजा, हाय, और फिर इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट बाद जहांज़ेब का रिप्लाई आ गया। क्या है? मैं कितने दिनों से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ और तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था। ज़ैनब ने इस बार इससे शिकवा किया। हाँ तो तुम्हें इससे मतलब? जहांज़ेब ने जवाब दिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? और तुम्हें मैंने क्या कहा था कि तुम अपने अब्बू अम्मी को मेरी तरफ भेजना, वो आकर हमारे रिश्ते के लिए बात करें। ज़ैनब ने इसके बदलते हुए रवैये को महसूस भी किया। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? जहांज़ेब ने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। तुम्हें क्या हो गया है जहांज़ेब? तुमने खुद तो मुझे यकीन दिलाया था कि मैं कर लूँगा अपने अम्मी अबू से बात। ज़ैनब ने जहांज़ेब से जैसे इसे याद करवाने की कोशिश की। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैंने नहीं, तुमने ही शादी की ऑफ़र की थी, और जहाँ तक अम्मी अबू की बात करने की बात है तो मैं तुम्हारे हुक्म का मोहताज नहीं हूँ। मुझे अब तुम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कभी तुमसे ना शादी की बात की, तुम ही सीरियस लेने लगी थी इन सब को। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मेरे अब्बू अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मंगनी हो चुकी है, जल्द शादी भी हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे दोबारा राब्ते की कोशिश मत करना। ये जहांज़ेब का आखिरी मैसेज था। इस दिन के बाद ज़ैनब ने दोबारा इसे कोई मैसेज या कॉल करने की जुर्रत नहीं की। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जहांज़ेब नामी शख्स इसके साथ इस तरह का सलूक कर सकता है और यूं धोखा दे सकता है। ज़ैनब ये सोच सोच कर सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। इस वाक़े को हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर ज़ुबैदा बेगम और जाहिद साहब इन सब बातों से बेखबर थे। ज़ैनब ने इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ उन्हें किस तरह बताए। हिम्मतें जमा करके वो सीढ़ियाँ अबूर करती हुई नीचे आई ही थी कि अचानक इसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी। वो सीधा वहीं चली आई जहाँ जाहिद साहब, ज़ुबैदा बेगम और नजमा गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। गुफ्तगू के दौरान नजमा बेगम की नज़रें इस पर पड़ी। अरे ज़ैनी बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर तो आओ। वो चलती हुई इनके पास आकर बैठ गई। इनके सामने वो सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो खामोश बैठ गई। नजमा बेगम ने फिर से बात का आगाज़ किया। भाई साहब, मैंने आपके कहने पर सुभान का रिश्ता भी तय कर दिया। बस अब आप लोग शादी की तैयारियां करना शुरू कर दें। चलो ये तो अच्छा हो गया। हाँ हाँ ज़रूर, जाहिद साहब ने कहा। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर नजमा बेगम चलने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा भाई साहब, ज़ीशान आ गया होगा, ये कहकर वो बाहर की जानिब चल पड़ी। इनके जाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ज़ुबैदा बेगम किसी काम से इसके कमरे में आ गई। तभी ज़ैनब गहरी सोचों में गुम थी। क्या हुआ बेटा, किन सोचों में गुम हो? इसे सोचों में गुम देखकर ज़ुबैदा बेगम ने कहा, नहीं अम्मी, ज़ैनब ने जवाब दिया।
بیٹا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ زبیدہ بیگم کو جیسے محسوس ہوا زینب کی آنکھوں میں آنسو رواں ہوئے۔ اس نے آہستہ آہستہ زبیدہ بیگم کو شروع سے آخر تک ساری بات بتا ڈالی۔ بیٹا اتنی بڑی بات ہو گئی، تم اب بتا رہی ہو؟ زبیدہ بیگم نے ساری بات سننے کے بعد کہا، امی میں آپ کو پہلے ہی بتانا چاہتی تھی مگر نہیں بتا پائی۔ بیٹا تمہیں بتانا تو چاہیے تھا، ان لوگوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ خدا نخواستہ کچھ کر دیتا تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم اپنی دوستوں کی باتوں میں کیسے آ گئی۔ خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، بہتر یہی ہوگا کہ بیٹا تم اب فاطمہ اور ندا سے دور ہی رہو۔ امید کرتی ہوں کہ تم آئندہ بیٹا تم ان چکروں میں نہیں پڑو گی۔ جی امی، آپ ابو سے ابھی فی الحال کچھ نہیں کہیں گی، یقین مانیں میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ لوگوں کا مان توڑا، میں ان سے خود معافی مانگوں گی۔ زینب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ اسے سمجھانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے چلی آئی۔ زاہد صاحب سے بھی وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی طرف آ گئی جہاں زاہد صاحب بیٹھے تھے۔ ابو میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زینب نے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ زاہد صاحب ٹی وی بند کرتے ہوئے بولے۔ ان کے ٹی وی بند کرنے کے بعد اس نے ان کو بھی ساری بات بتا دی، جس کو سن کر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجھے تم سے اس قسم کی حماقت کی امید نہیں تھی، کم از کم تم اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لیتی۔ زاہد صاحب نے کہا، ابو میں شرمندہ ہوں، میں بس لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ زینب نے کہا، تم نے اپنا کام تو کر ہی لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب رواں ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بے دلی سے اپنے کمرے کی جانب واپس آ گئی۔ اگلے دن زاہد صاحب اس سے یوں ہی ناراض رہے، چاہے وہ ناشتے کی ٹیبل ہو یا کھانے کی۔ وہ جب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ اٹھ کر چلے جاتے۔ زبیدہ بیگم بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگلے دن لان کی طرف آئی جہاں زاہد صاحب بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس آئی، ابو پلیز مجھ سے یوں ناراض مت ہوں، مجھ سے آپ کی ناراضگی دیکھی نہیں جا رہی۔ بیٹا تم نے ہمارا مان، ہمارا غرور سب توڑ دیا، اب کیا چاہیے تم کو؟ زاہد صاحب نے اس سے کہا، پلیز ابو مجھ سے یوں بدگمان تو نہ ہوں۔ زاہد صاحب اس پر ایک نظر مارنے کے بعد اندر کی جانب چل پڑے۔ زاہد صاحب کی ناراضگی کو ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی زبیدہ بیگم اور زاہد صاحب کو سمجھانے کی بھرپور کوشش میں لگی رہیں۔ چنانچہ وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں جہاں زاہد صاحب ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ زاہد صاحب ان کے بلانے پر زاہد صاحب نے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی۔ زاہد صاحب آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آخر وہ شرمندہ ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ زبیدہ بیگم تم پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئی ہو۔ زاہد صاحب آخر وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، کچھ تو خیال کریں، اس نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ کہہ تو رہی تھی اس کی دوستوں نے اسے بھڑکایا ہے۔ زبیدہ بیگم وہ بچی تو نہیں ہے، زاہد صاحب نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، مگر وہ ہمارے لیے تو بچی ہے نا۔ انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں تو کر جاتا ہے۔ ہماری زینی سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں نے اسے سمجھایا ہے اور وہ سمجھ بھی گئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ آپ بھی اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ہماری زینی بہت سمجھدار ہے، کبھی اس نے ہماری کوئی بات نہیں ٹالی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زبیدہ بیگم اس کی ساری بات سننے کے بعد زاہد صاحب نے کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے اسے معاف کر دیا؟ زبیدہ بیگم نے خوشی سے کہا، ہاں۔ زاہد صاحب نے کہا، کیا واقعی آپ نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا؟ زبیدہ بیگم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میں ہی سنگ دل باپ بن گیا تھا۔
مجھے زینی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، زبیدہ بیگم ہماری آخر اکلوتی اولاد ہے۔ میں ہی زیادہ غصہ کر گیا۔ زاہد صاحب نے زبیدہ بیگم سے کہا، میں ابھی زینی کو بلا لاتی ہوں۔ زبیدہ بیگم خوشی سے صوفے سے اٹھی۔ رکو زبیدہ بیگم، میں خود اس کے پاس جاؤں گا، زاہد صاحب نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ زینی بیٹا، وہ ان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ ابو آپ؟ ہاں بیٹا میں۔ زاہد صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا تم پر غصہ کر کے، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں جانتا بھی ہوں کہ تمہیں اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ جی ابو، زینب نے جواب دیا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ زاہد صاحب نے کہا، سچ میں ابو؟ زینب نے جیسے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں بیٹا، یہ کہہ کر ساتھ ہی زاہد صاحب نے اسے پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی کے پاس مزید بیٹھ کے وہ بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان کی ناراضگی دور ہونے کے بعد وہ پرسکون سی ہو گئی۔ 1 ماہ یوں ہی گزر گیا، اسے اندازہ بھی نہ ہوا وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ 1 ماہ کے لیے ذیشان آفس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ واپس آ چکا تھا۔ اسے زینب اور جہاں زیب کے تعلقات ختم ہونے کا علم نہیں ہوا تھا۔ اسے علم تب ہوا جب وہ کسی کام سے زاہد صاحب کی طرف آیا تھا۔ وہ لان عبور کرتا ہوا سیدھا اندر کی جانب آیا ہی تھا، تبھی اس کی نظر زینب پر پڑی۔ ماموں اور مومانی جان کدھر ہیں؟ زینب کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ ابو تو اپنے کمرے میں ہیں اور امی کچن میں، زینب نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے ابھی زاہد صاحب سے ملنے کے لیے قدم ہی بڑھائے تھے کہ پیچھے سے زینب نے اسے پیچھے سے پکارا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مگر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا فی الحال، ذیشان نے اس سے کہا۔ بات تو سن لیں آپ ایک دفعہ میری۔ میں جہاں زیب سے تمام تر تعلقات ختم کر چکی ہوں۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا میرے ساتھ۔ میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی، وہ نہ جانے میرے علاوہ اور بھی کتنی لڑکیوں کو بے وقوف بناتا رہا ہوگا اور اپنے جال میں پھنسایا ہوگا۔ میں اسے سیریس سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ تبھی میں نے جہاں زیب سے کہا تھا کہ وہ اپنے امی ابو کو میری طرف ہمارے رشتے کے لیے بھیجے، مگر وہ ٹال رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دیے جا رہا ہے۔ مجھے ندا اور فاطمہ نے بھی بھڑکا دیا تھا، مگر اب مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے میں نے آپ کو ہرٹ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں پلیز، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے ان سب سے دور رکھیں۔ جہاں تک معافی کی بات ہے، اب ہمارے درمیان ایسا تعلق ہی کہاں ہے۔ میں جلد امی سے بات کر لوں گا، پھر آپ جس کے ساتھ چاہیں شادی کریں۔ ذیشان نے اس کی بات سننے کے بعد جواب دیا، ذیشان میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، اور پلیز پھپھو سے اس بارے میں کوئی بات مت کریں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ ذیشان اس کو دیکھ کر سیدھا زاہد صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ زاہد صاحب سے مل کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ ان کی طرف آیا، مگر اس بار اسے ملے بغیر یوں ہی چلا گیا۔ زینب نے بلانے کی کوشش تو کی، مگر وہ اسے مسلسل اگنور کرتا رہا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ زینب کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ نجمہ بیگم کو سب کچھ بتا نہ چکا ہو۔ وہ ان کی اکلوتی بھتیجی تھی اور وہ انہیں دل و جان سے پیاری تھی۔ اگر اس نے بتایا بھی ہوگا تو اس کی پھپھو اس حرکت کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ ان کو یہ سب سن کر دکھ پہنچے گا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کو غم کھائے جا رہا تھا۔
ذیشان کی ناراضگی کا سلسلہ آئندہ 2 دنوں میں یوں ہی برقرار رہا۔ اگلے دن وہ ناشتہ کر کے زبیدہ بیگم کے ساتھ کام کاج کرنے کے بعد کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کھانا پکا کر کھانا کھا لینے کے بعد وہ سیدھا لان کی طرف آ گئی، جہاں زاہد صاحب اور زبیدہ بیگم بھی کھانے کے بعد آ چکے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ زینب چائے لے کر ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ کل نجمہ کو بلا کر ان دونوں بچوں کی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے، ہم دونوں بھی اپنے فریضے سے آزاد ہو جائے۔ تبھی زینب نے ایک دم باپ کو چونک کر دیکھا۔ ہاں، آپ نجمہ سے پوچھ لیں وہ کیا کہتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے مشورہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد صاحب نے نجمہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کا نمبر ملایا۔ 2 منٹ بعد دوسری طرف سے انہوں نے فون اٹھا لیا۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد زاہد صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی ہو نجمہ؟ 3-4 دنوں سے تم چکر بھی نہیں لگا رہی ہو، خیریت تو ہے؟ زاہد صاحب نے کہا، جی بھائی صاحب خیریت ہے، تھوڑی مصروفیت تھی بس اسی وجہ سے۔ وہ سبحان کے سسرال والوں نے بھی دعوت دی تھی، انہی چکروں میں لگی رہی۔ شکر ہے خدا کا، اتنے کم وقت میں اتنے اچھے لوگ مل گئے اور پڑھے لکھے شریف۔ نجمہ بیگم نے کہا، ہاں ہمارے سبحان کے لیے بھی اچھا ہو گیا۔ میں نے تم سے بچوں کی شادی کے سلسلے میں ہی کچھ بات کرنی تھی۔ تم پھر کب شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے ہمارے ہاں آ رہی ہو؟ زاہد صاحب نے بہن سے پوچھا۔ ارے بھائی صاحب، کل ہی بسم اللہ کرتے ہیں، بس میں آ رہی ہوں کل آپ کی طرف۔ ہاں ہاں ضرور، چلو کل بات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ کہہ کر زاہد صاحب نے بھی فون رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی تھی نجمہ؟ زبیدہ بیگم نے ان کے فون کے رکھنے کے بعد پوچھا۔ کل ہمارے ہاں آ رہی ہیں نجمہ، کل شاید وہ بچوں کی شادی کی بھی ڈیٹ فکس کر دیں۔ زاہد صاحب نے بتایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کل جب وہ آئیں گی تو تفصیل سے بات ہو پائے گی۔ باتوں کا سلسلہ پھر یوں ہی چلتا رہا۔ رات ہونے کے بعد وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن شام میں نجمہ بیگم زاہد صاحب کی طرف آئیں۔ زینب چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لے کر کچن سے ان کی طرف آئی۔ چائے اور دیگر لوازمات ان کو پیش کرنے کے بعد وہ سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی صاحب، میں کب سے آپ کے یہاں آنا بھی چاہ رہی تھی، بس مصروفیت اور ٹائم کی وجہ سے نہیں آ پائی۔ بھائی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، سبحان جہاں رشتہ طے ہوا ہے کافی اچھے لوگ ہیں، میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اب بس شادی کر دوں گی دونوں کی دھوم دھام سے۔ نجمہ بیگم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں بھائی، تم اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ زاہد صاحب نے خوش ہوتے ہوئے بہن سے کہا۔ میرا خیال ہے آج ہی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے۔ نجمہ بیگم نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ زاہد صاحب نے بھی حامی بھری۔ کیوں زبیدہ بیگم، ٹھیک ہے نا؟ زاہد صاحب نے اب کی بار زبیدہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ جیسا آپ لوگ چاہیں، زبیدہ بیگم نے کہا۔ بھابھی آپ بتا دیں کیا تاریخ رکھیں؟ نجمہ بیگم نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ جب مرضی رکھ لو اپنے حساب سے، نجمہ بیگم زبیدہ بیگم سے کہا۔ میرے خیال میں اگلے ماہ کی 15 تاریخ رکھ لیں، کیوں ٹھیک رہے گا نا؟ ہاں ہاں بالکل، زبیدہ بیگم نے کہا۔ مبارکبادیں وصول ہونے لگی، تبھی ذیشان اٹھ کر دوست کو فون کرنے کا بہانہ بنا کر باہر لان میں آ گیا۔ زینی بیٹا جاؤ کچن سے مٹھائی تو لے کر آؤ، زبیدہ بیگم نے اس سے کہا۔ جی امی کہہ کر وہ کچن کی جانب چل پڑی اور کچن سے مٹھائی لے کر وہ واپس ان کی طرف آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر باری باری مٹھائی کا ڈبہ ان کی جانب کر کے منہ میٹھا کروایا۔ مٹھائی کے کھانے کے بعد سب خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک نجمہ بیگم کو اپنے بیٹے کا خیال آیا، جو 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا تھا۔ جاؤ بیٹا زینی، جا کر ذیشان کو بلا لاؤ۔ ذیشان کا خیال آنے پر نجمہ بیگم نے زینب کو کہا۔ جی پھپھو، یہ کہہ کر وہ ذیشان کو بلانے کے لیے باہر لان کی طرف آ گئی۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ آپ یہاں کھڑے ہیں، اندر پھپھو آپ کو بلا رہی ہیں، آپ جائیں میں آ جاؤں گا۔
ذیشان نے اس سے کہا۔ اس دن کے بعد ایک دفعہ پھر اسے اب ذیشان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ ذیشان، آپ نے مجھے معاف نہیں کیا نا؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں، زینب نے کہا، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ کی اس حرکت سے مجھے کافی تکلیف پہنچی۔ ذیشان نے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، اور مجھے احساس بھی ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں ندا اور فاطمہ کی باتوں میں آ گئی۔ میں آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میرا یقین کریں۔ میں اپنی باقی زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند ہوں۔ زینب نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس دوران اس کے آنسو شفاف موتی کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ذیشان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو کو صاف کیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اب ایسا ہرگز نہیں کریں گی، ذیشان نے کہا۔ اس کا مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ زینب نے پوچھا۔ جی جناب، اب یہ رونا دھونا بند کریں، ورنہ اندر جا کر سب کو سچ سچ بتا دوں گا، ذیشان نے اس سے کہا۔ اس کی اس بات سے زینب مسکرا دی۔ ایک بات بتائیں، آپ نے پھپھو کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں سمجھی کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ زینب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی دل میں آپ کے لیے کوئی غلط خیال پیدا ہو، آخر آپ ان کی بھتیجی ہیں۔ بہت شکریہ، یہ آپ کا احسان ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، زینب نے کہا۔ جناب، اس میں احسان والی کون سی بات ہوئی؟ آخر اب آپ میری ہونے والی بیوی ہیں۔ اس کی اس بات پر زینب مسکرا دی۔ میں نے آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ بھی بدلے میں اتنی محبت دیں گی، ذیشان نے کہا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی۔ اچھا چلیں اب اندر چلتے ہیں۔ سب سوچ رہی ہوں گے کہ ذیشان کو بلانے گئی ہے، جا کر بیٹھ ہی گئی ہے۔ اندر ہماری شادی کی باتیں چل رہی ہیں اور ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں۔ زینب ذیشان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب چل دی۔